यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सैमुअल की पहली किताब बाब 11 और 12 पे गौर करे थे। आज हम बाब 13 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1 से 4। सौल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और उसने इसराइलियों पर 2 बरस सल्तनत की। फिर सौल ने 3,000 इसराइली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2,000 मुकमास में और बेतल के पहाड़ पर सौल के साथ, और 1,000 बिन्यामीन के जिब्या में यूनतन के साथ रहे। और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और यूनतन ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को जो जिबा में थे कत्ल कर डाला। और फिलिस्तियों ने ये सुना, और सौल ने सारे मुल्क में नरसिंगे फुकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इसराइल ने ये कहते सुना कि सौल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इसराइल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग सौल के पीछे चलकर जिलजाल में जमा हो गए। प्यारे भाई और बहन, सौल की जो असल तबीयत है वो अब ऊपर आ रही है। आगे चल के जब हम उन पे अच्छी तरह से नज़र करेंगे तो हम उनमें ये देखेंगे कि उन्होंने एक संकी किस्म के आदमी थे। हम ये आयतों पे पढ़ते हैं कि योनातन ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को जो जिबा में थे कत्ल कर डाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जीत में किसका नाम रोशन हुआ? सौल का नाम रोशन हुआ। यूनतन जो हैं, ऐसा लगता है कि फौज के एक काबिल अफसर हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि उन्होंने एक और जीत हासिल करते हैं, और वो भी अजीबो गरीब तरीके से। मगर ये जंग में लड़ने वाले यूनतन थे और नरसिंगा फूकने वाले सौल थे। ये जीत तो हासिल करे यूनतन, मगर सौल अपने नाम को ऊंचा करे। उन्होंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर करे कि उन्होंने जीते हैं। यहाँ सौल यूनतन के नाम को रोशन नहीं करे, बल्कि अपने नाम को रोशन करे। उन्होंने सारे इसराइलियों को पैगाम भेजे और बताए कि उन्होंने जीत हासिल करे हैं। सौल की जो फौज थी, सौल के ये खबर को जानती थी कि सौल लोगों के सामने अपने आप को चढ़ाए हैं। और जो यूनतन के पीछे चलने वाले लोग थे, उन लोग भी जानते थे सौल जो लोगों को खबर भेजे वो खबर झूठी खबर है। तो यहाँ हम सौल के तबीयत के बारे में जाने हैं कि सौल की किस किस्म की तबीयत थी। क्या आप समझते कि उन्होंने एक हलीम इंसान थे? बिल्कुल नहीं। आयत 5 और 6 पढ़ेंगे। और फिलिस्ती इसराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार, और ऐसे ढेर से लोग जैसे समंदर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए और मुकमास में बेतावन के मशरिक की तरफ खैमजन हुए। जब बनी इसराइल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और घड़ियों और गढ़ों में जा छिपे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो फिलिस्तीनियाँ एक बड़े फौज के साथ जमा हुए इसराइलियों से लड़ने के लिए। और कलाम आगे हमको ये बताता है कि इसराइलियाँ फिलिस्तीनियों से डर गए थे और अपने आप को उन लोगों से छुपा ले रहे थे। मगर क्यों ऐसा हुआ कि क्यों उन लोग अपने आप को छुपा ले रहे थे? क्योंकि उनकी नज़र खुदा पे नहीं थी, बल्कि फिलिस्तीनियों के फौज पे थी। आयत 8 और 9 में लिखा हुआ है, और वो वहाँ 7 दिन सैमुअल के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर सैमुअल जिलजाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब सौल ने कहा, सुख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी को मेरे पास लाओ।
سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی۔ تو یہاں سال کے بارے میں ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں یہ سمجھے کہ کیونکہ انہوں اسرائیل کے بادشاہ ہیں تو انہوں جو جی میں آئے کر سکتے ہیں۔ انہوں یہ سمجھے کہ انہوں سوختنی قربانی بھی چڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ کام ان کا نہیں تھا بلکہ کاہنوں کا تھا۔ سوختنی قربانی گزرانا سیموئیل کا کام تھا اور سال کا نہیں تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو خدا مسیحی لوگوں کو الگ الگ خدمت گزاری دیا ہے۔ خدا جن کو جو خدمت گزاری کے لیے چنا ہے وہ انسان وہ خدمت گزاری میں مصروف رہنا، اس کو دوسروں کے خدمت گزاری میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت 10 اور 11 اور 12 بھی پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دکھتا ہے کہ سیموئیل آ پہنچا اور سال اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے۔ سیموئیل نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ سال نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے، اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی۔ تو سال جو ہیں سیموئیل کے لیے ٹھہرنا نہیں چاہتے تھے، انہوں بے صبر تھے۔ انہوں یہ سوچے کہ ان کے پاس 3 وجہ ہیں اور اچھے وجہ ہیں جہاں ان کو سیموئیل کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ لوگاں تتھر بتر ہو جا رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ فلسطینیاں ان پہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور تیسری وجہ یہ کہ سیموئیل ذرا دیر سے آئے ہیں۔ سال ایک قسم سے اپنے دل و دماغ میں کھچڑی پکا رہے تھے۔ انہوں ہر چیز کو اور ہر ایک کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ اگر ہم دوسروں کو یا دوسری چیزوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے تو خدا ہم کو قبول نہیں کر سکتا۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے، سیموئیل نے سال سے کہا، تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا، لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی، کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اس سے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا۔ تو میرے دوست، شروع میں جو ہے سال کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر سال خدا کے حکموں پہ عمل کریں گے تو خدا ان کو برکت دے گا، مگر اگر انہوں خدا کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے تو خدا کی عدالت ان پہ رہیں گی۔ جو حکومت کے تخت پہ ہے انہیں خدا کے حکموں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں سال خدا کے حکموں کے خلاف گئے اور خدا ان پہ ظاہر کر دیا کہ انہیں ایک اور آدمی کو چننے والا ہے جو اسرائیل کا بادشاہ بنے گا، اور سیموئیل کو بھی اس وقت یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ بادشاہ کون رہے گا۔ آیت 15 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، اور سیموئیل اٹھ کر جلجال سے بنیامین کے جیبیا کو گیا۔ جب سال نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ حاضر تھے گنا، اور وہ قریباً 600 تھے، اور سال اور اس کا بیٹا یونتن اور ان کے ساتھ کے لوگ بنیامین کے جیبا میں رہے، لیکن فلسطی مکماس میں خیمہ زن تھے، اور غرد غار فلسطیوں کے لشکر میں سے 3 غول ہو کر نکلے۔ ایک غول تو سال کے علاقے کو افرا کی راہ سے گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب یہاں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آیت 19 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لوہار نہیں ملتا تھا، کیونکہ فلسطینیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لیے تلواریں اور بھالے نہ بنانے پائیں،
سو سب اسرائیلی اپنی اپنی پھیلی اور بھالے اور کلاڑے اور کدل کو تیز کرنے کے لیے فلسطینیوں کے پاس جاتے تھے۔ پس کدالوں اور پھیلیوں اور کانٹوں اور کھلاڑوں کے لیے اور پینوں کے درست کرنے کے لیے وہ ریت رکھتے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، فلسطینیاں پوری طرح سے اسرائیلیوں کو ہتھیاروں سے خالی کر دیے تھے۔ اسرائیلیوں کو اتنی اجازت دی گئی تھی کہ ان لوگاں کھیتی باڑی کے سامان کو رکھ سکتے ہیں اور کلاڑی یا پھر چھوٹے چھوٹے سامان رکھ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے علاقے میں جانا پڑتا تھا، اور فلسطینیوں کے پاس پکا حساب رہتا تھا کہ اسرائیلیوں کے پاس کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے، یعنی کہ کون سے ہتھیار ہیں اور کون سے ہتھیار نہیں ہیں۔ اب ہم آیت 22 اور 23 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ سو لڑائی کے دن سول اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا، لیکن سول اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے۔ اور فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماس کی گھاٹی کو گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، صرف سول اور یونتن کے پاس تلواریں تھیں۔ آپ سوچ سکتے کہ اسرائیلیاں ہتھیاروں سے کتنا خالی ہو گئے تھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 13۔ اب ہم باب 14 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 18۔ اور سول نے اخیا سے کہا، خدا کا صندوق یہاں لا، کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہیں تھا۔ پیارے بھائی بہن، سول جو ہیں خدا کے صندوق کو جنگ کے میدان میں لے کے نہیں جانا تھا۔ ہم سیموئیل کے وقت بھی دیکھے تھے کہ اسرائیلیاں خدا کے صندوق کو جنگ کے میدان میں لے کے گئے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر خدا کا صندوق ان لوگوں کے ساتھ رہیں گا تو ان لوگاں فلسطینیوں کو ہرا سکیں گے، مگر ان کا خیال غلط تھا۔ خدا کا صندوق ان کے ساتھ رہنے کے باوجود ان لوگاں فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہار گئے۔ خدا کا صندوق تو ان کے ساتھ تھا، مگر خدا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہاں بھی سول شاید یہ سوچے ہوں گے کہ اگر خدا کا صندوق ان کے ساتھ ہے تو انہوں جنگ جیت سکیں گے۔ آیت 23 پڑھیں گے۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو رہائی دی اور لڑائی بیتاون کے اس پار تک پہنچی۔ میرے بھائی، آپ شاید یہ سمجھیں گے کہ کیونکہ سول خدا کے صندوق کو اپنے پاس رکھے تو انہوں فلسطینیوں پہ جیت حاصل کرے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا جو ہے سول کو جیت نہیں دلایا، یعنی کہ سول کے ذریعے سے اسرائیلیاں جیت حاصل نہیں کرے، بلکہ یونتن کے ذریعے سے، کیونکہ خدا یونتن کے ساتھ تھا۔ تو اس دن خدا جو ہے اسرائیلیوں کو فلسطینیوں پہ جیت دلایا۔ اب ہم آیت 24 سے 27 پڑھیں گے۔ اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے، کیونکہ سول نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ معلوم ہو۔ اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکا تک نہ تھا، اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے، اور وہاں زمین پر شہد تھا۔ اور جب یہ لوگ اس جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے، پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا، سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے کو شہد کے چھٹے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ
کہ ان کے باپ کا حکم جو قسم کھانے کی بات تھی وہ یونتن نہیں جانتے تھے۔ اصل میں دیکھا گیا تو یونتن جنگ جیت چکے تھے۔ اب ہم آگے چل کے سال کی صحیح مزاج دیکھیں گے۔ یونتن جنگ جیتے اور سال یہ بتاتے ہیں کہ جنگ انہوں جیتے ہیں۔ انہوں اپنے بیٹے یونتن کو بالکل بازو رکھ دیے۔ یونتن کی ان کو پرواہ نہیں تھی۔ آیت 28 سے 30 میں لکھا ہوا ہے، تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ ملون ہو، اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے۔ تب یونتن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے۔ دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے کے سبب سے کیسی روشنی آئی۔ کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے، کیونکہ ابھی تو فلسطینیوں میں کوئی بڑی خون ریزی بھی نہیں ہوئی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک بے وقوفی کا حکم تھا جو سال دیے۔ لوگاں تھک گئے تھے، ان لوگاں جنگ جیتے تھے اور ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت تھی۔ سال بادشاہ تو ضرور بنے مگر ان میں بادشاہ کی قابلیت نہیں تھی، بالکل بیکار انسان تھے، بادشاہ کے حیثیت سے تو بالکل بیکار انسان تھے۔ آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، اور سال نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ یہ پہلا مذبح ہے جو اس نے خداوند کے لیے بنایا۔ میرے بھائی، سال واقعی میں خدا کے لیے مذبح بنائے اور اس پہ قربانیاں چڑھائے۔ آیت 36 اور 37 پڑھیں گے۔ پھر سال نے کہا، آؤ رات ہی کو فلسطینیوں کا پیچھا کریں اور پاؤں پھٹنے تک ان کو لوٹیں اور ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا، جو کچھ تجھے اچھا لگے سو کر۔ تب کاہن نے کہا کہ آؤ ہم یہاں خدا کے نزدیک حاضر ہوں۔ اور سال نے خدا سے مشورت لی کہ کیا میں فلسطینیوں کا پیچھا کروں؟ کیا تو ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دے گا؟ پر اس نے اس دن اسے کچھ جواب نہ دیا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا یہ آدمی کا بالکل استعمال نہیں کر رہا ہے۔ سال جو ہیں خدا کے نظروں میں بالکل بیکار ہو گئے ہیں۔ آیت 38 اور 39 میں لکھا ہوا ہے، تب سال نے کہا کہ تم سب جو لوگوں کے سردار ہو یہاں نزدیک آؤ اور تحقیق کرو اور دیکھو کہ آج کے دن گناہ کیوں کر ہوا ہے، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم جو اسرائیل کو رہائی دیتا ہے، اگر وہ میرے بیٹے یونتن ہی کا گناہ ہو وہ ضرور مارا جائے گا۔ پر ان سب لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو جواب نہ دیا۔ میرے بھائی، اگر ہم غور کریں گے تو سال اپنے پہ الزام لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ انہوں بولتے ہیں کہ دوسرا گناہ کرا ہے، لیکن فوج جو ہے خاموش تھی۔ ان لوگ جانتے تھے کہ جیت یونتن کی ہے۔ اور یہاں سال بولنے لگے، خدا میری نہیں سننے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی میرے حکم پہ نہیں چلا ہے، اور جو قسم میں کھلایا تھا اسے نہیں رکھا ہے۔ فوج جانتی تھی کہ یونتن وہ شہد کو چکے ہیں، اور ان لوگ جانتے تھے کہ سال کی سخت برتاؤ ہے، لیکن ان لوگ کچھ نہیں بول سکے کیونکہ سال بادشاہ تھے اور بادشاہ کے سامنے آواز اٹھانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آیت 40 پڑھیں گے، تب اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا، تم سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ اور میں اور میرا بیٹا یونتن دوسری طرف ہو جائیں گے۔ لوگوں نے سال سے کہا، جو تو مناسب جانے سو کر۔ تو یہاں فوج سال کے سامنے اپنا منہ زیادہ نہیں کھول رہی ہے۔ آیت 41 میں لکھا ہوا ہے، تب سال نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کہا، حق کو ظاہر کر دے،
سو چٹھی یونتن اور سال کے نام پر نکلی اور لوگ بچ گئے۔ پیارے بھائی اور بہن، سال اپنے دل میں یہ یقین کرے کہ یونتن قصوروار ہیں۔ آیت 42 اور 43 میں لکھا ہوا ہے، تب سال نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یونتن کے نام پر خورا ڈالو۔ تب یونتن پکڑا گیا، اور سال نے یونتن سے کہا، مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ یونتن نے اسے بتایا کہ میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا، سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا۔ تو یونتن قصوروار تھے۔ قصوروار اس لیے تھے کیونکہ جو حکم بلکہ قسم سال کھلائے تھے، وہ قسم کو یونتن نہیں رکھے۔ سال بول چکے تھے کہ ملعون ہو وہ آدمی جو آج کے دن کھائے گا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجہ کے لیے یونتن کو مرنا ضروری تھا کیا؟ آیت 44 اور 45 میں لکھا ہوا ہے، سال نے کہا، خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ اے یونتن تو ضرور مارا جائے گا۔ تب لوگوں نے سال سے کہا، کیا یونتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا ہے؟ ایسا نہ ہوگا۔ خداوند کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے۔ سو لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر سال اپنے بیٹے کے راستے میں کھڑے ہوں گے تو ضرور اپنے بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سال کے دل میں یونتن کے لیے جلاپا ہے۔ انہوں سارا جلال اپنے پہ لینا چاہتے ہیں۔ فوج جو ہے ایک حد تک خاموش تھی، مگر جب یونتن کی جان مشکل میں آ گئی تو جب ان لگاں سال کے سامنے جو ہیں اپنی آواز اٹھائے، ان لگاں اس وقت خاموش نہیں تھے۔ اگر ان لگاں خاموش رہتے تو یونتن کی جان چلی جاتی تھی۔ تو اب ہم سال کی اصلی طبیعت دیکھ رہے ہیں۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ سال خدا کی کیسا نافرمانی کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں باپ 14 ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم باپ 15 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم باپ 15 کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سیکھتے ہیں۔ تو خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔